माँ की टांग टूट गई। सड़क पर बिठाकर मैं रिक्शा लेने गया। वापस आया तो माँ के पास ढेर सारे पैसे पड़े थे। मैं तो खुश हो गया। अब मैं रोज़ाना अम्मी को इसी जगह पर बिठा देता और घर का खर्च चल रहा था। माँ मुझे बद्दुआएं देती मगर मैं बहुत खुश था। एक दिन अचानक मेरे बेटे के स्कूल से फ़ोन आया। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि मेरा नाम अनवर है। मेरी ज़िंदगी मसले मसाइल से भरी हुई थी। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करवाने में बहुत देर कर दी थी। जब दूसरे बच्चों के पास स्कूल बैग और यूनिफॉर्म थी, तब मेरा बेटा अब भी घर में बैठा रहता था क्योंकि पैसों का मसला था। बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने किसी जान पहचान वाले की मदद से इसका दाखिला करवाया था। वो दिन मेरे लिए जैसे किसी कामयाबी से कम नहीं था। मगर दिल के अंदर ये एहसास हमेशा रहा कि मैं बहुत कुछ वक्त पर नहीं कर सका। दूसरी बात ये थी कि मैं अकेला कमाने वाला था। बाबा दुनिया में नहीं थे और माँ बीमार रहती थी। माँ को हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर होती थी। कभी बुखार, कभी जोड़ों का दर्द, कभी सीने में जलन, कभी सर में चक्कर। मैं दिन रात मेहनत करके थक जाता और जब घर आता तो माँ के चेहरे पर तकलीफ़ देखकर दिल बैठ जाता था। तीसरी बात मेरी बीवी की थी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जवान थी, इसकी आंखों में चमक थी, बातों में नखरा था। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो मुझसे हर वक्त नाराज़ रहती थी। सुबह उठते ही कोई ना कोई बात पे झगड़ा हो जाता और मौजू हमेशा माँ होती थी। वो कहती थी कि तुम्हारी माँ की वजह से घर में सुकून नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं घर के सारे काम करती हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ और ऊपर से तुम्हारी माँ के तेवर बर्दाश्त करती हूँ। कभी कभी इसके अल्फाज मेरे दिल पर तीर की तरह लगते थे, मगर अब मैं खामोश रहता क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे लगता था वो ठीक कहती है, क्योंकि माँ जब से बीमार रहने लगी थी तब से बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। अगर पानी देने में भी थोड़ी सी देर हो जाती तो बद्दुआ देना शुरू कर देती थी। कहने लगती थी कि किसी को माँ की कदर नहीं, तुम लोग तो चाहते हो मैं मर जाऊं ताकि तुम्हें सुकून मिले। मैं ये सुनकर अंदर से टूट जाता था। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। मेरी बीवी खूबसूरत थी। मैं चाहता था कि इसके साथ ज़िंदगी के कुछ खुशगवार लम्हे गुजारूं, इसकी मुस्कुराहट देखूं, इसके साथ बैठकर थोड़ा वक्त गुजारूं, मगर हर बार कोई ना कोई लड़ाई सब कुछ बर्बाद कर देती थी। जब झगड़ा होता तो वो खामोश हो जाती, चेहरा मोड़ लेती और मैं अपनी मोहब्बत की वजह से हमेशा पहल करके इसे मना लेता। 2-3 दिन सुकून के गुजरते, मगर फिर किसी न किसी बात पर आग भड़क उठती। काम भी मेरा अच्छा नहीं चल रहा था। दिन भर धूप में काम करता था मगर जेब में पैसे ना होने के बराबर होते थे। लगता था जैसे सारी मुसीबतों ने मेरा ही दरवाज़ा देख लिया है। ईद भी करीब थी और हालात इतने ख़राब थे कि दिल चाहता था किसी से भाग जाऊं, मगर भागने की जगह नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। माँ को पानी देने में शायद बीवी से थोड़ी देर हो गई थी। माँ ने खुद उठकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर मेरा बेटा ज़मीन पर अपने खिलौने बिखेर कर खेल रहा था। माँ का पाँव इनमें फंस गया और वो ज़ोर से ज़मीन पर गिरी। इनकी चीख सुनकर बीवी भागती हुई बाहर गई और जब देखा कि माँ ज़मीन पर गिरी हुई है तो इसका चेहरा उतर गया। मैं काम पर था। अचानक फ़ोन आया। बीवी की आवाज़ कांप रही थी। इसने कहा कि माँ गिर गई हैं, इनकी टांग में शायद चोट है। मैं सब कुछ छोड़कर भागा अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जब देखा तो कहा कि हड्डी टूट गई है, पट्टी लगानी पड़ेगी, कुछ दिन बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा कि दूध और हड्डियों का सूप वगैरह पिलाना पड़ेगा, दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये सब कैसे करूँगा, क्योंकि जेब में इतने पैसे नहीं थे। फिर भी मैंने इलाज शुरू करवाया। पट्टी लगने के बाद डॉक्टर ने मशवरा दिया कि माँ को कुछ दिन अस्पताल में रखा जाए ताकि देखभाल हो सके, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अस्पताल के कमरे का खर्च उठा सकूं। इसीलिए मैंने माँ को साथ ले जाने का फ़ैसला किया। माँ के चेहरे पर दर्द था, मगर वो खामोश थी, जैसे वो भी जानती थी कि बेटा मजबूर है। मैंने जब माँ को व्हीलचेयर पर बिठाया और अस्पताल से बाहर निकला तो बाहर का मंजर ही कुछ और था। तेज़ धूप थी, गर्मी से ज़मीन झुलस रही थी। मैं इधर उधर देख रहा था कि कोई रक्षा मिल जाए, मगर सड़क सुनसान थी। न कोई रक्षा नज़र आ रहा था, न कोई सवारी। मैं माँ के पसीने से तर चेहरे को देखकर और ज़्यादा घबरा गया।
میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ رکشا کہاں ملے گا، مگر سب نے کندھے اچکا دیے، کوئی راستہ نہیں بتا رہا تھا۔ میں ماں کی ویل چیئر دھکیلتا ہوا اسپتال کے باہر کے درخت کے نیچے آ گیا۔ ماں بولی کہ مجھے چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، مگر میں نے کہا آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، آپ کیسے چلیں گی؟ میں نے ان کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا، ان کے چہرے پر درد تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں لیکن زبان سے کچھ نہیں نکل رہا۔ میں وہاں کھڑا رکشے کا انتظار کرتا رہا۔ دھوپ سر پر تھی، ماں کے چہرے پر درد کے ساتھ بے بسی بھی تھی، اور میرے دل میں صرف ایک ہی سوچ کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں ماں کو ہسپتال میں رکھ لیتا تاکہ وہ آرام سے رہتی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنی ماں سے محبت نہیں تھی، یا میں کوئی ایسا بیٹا تھا جو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا۔ ایسا ہوتا تو ان کی بیماری کا سن کے میں اتنی جلدی بھاگ کر نہیں آتا، ان کا علاج نہیں کرواتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ماں کا رشتہ میرے لیے گلے کی ہڈی بن چکا تھا، نہ میں نکل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ ماں کی وجہ سے میری گھریلو زندگی بھی خراب ہو رہی تھی، لیکن میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ جب سڑک پر رکشے کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ تو جس طرف جانا ہوتا ہے اسی طرف کھڑا ہونا پڑتا ہے، مگر میں دوسری سائڈ پہ کھڑا تھا جہاں سے کوئی رکشہ نہیں آ رہا تھا۔ میں ماں کو سڑک پار نہیں کروا سکتا تھا، ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، ذرا سا ہلنا بھی ان کے لیے تکلیف دہ تھا۔ میں نے ماں سے کہا آپ تھوڑی دیر ادھر ہی بیٹھ جائے، میں دوسری طرف سے رکشہ لے کر آتا ہوں۔ ماں کے لیے بھی یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، ابھی ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی لائی اور انہیں اس پر بٹھایا، اس کے سر پر دوپٹہ درست کیا تاکہ دھوپ نہ لگے، اور پھر جلدی سے دوسری سائڈ چلا گیا تاکہ کوئی رکشہ مل جائے۔ وہاں پہنچا تو وہاں بھی رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ کچھ لوگ اپنی گاڑیوں میں جا رہے تھے، مگر رکشے خالی نہیں تھے۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا، سورج تیز تھا، پسینہ جسم سے بہہ رہا تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ دل میں فکر تھی کہ ماں اکیلی ادھر بیٹھی ہے، ان کی حالت خراب نہ ہو جائے۔ میں بار بار سڑک پار دیکھتا تھا، مگر دھوپ کی چمک سے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی وقت گزر گیا ہوگا جب آخر ایک خالی رکشہ نظر آیا۔ میں نے ہاتھ دیا اور جلدی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ جب واپس آیا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے کچھ لمحوں کے لیے حیران کر گیا۔ ماں کے آس پاس زمین پر بہت سارے نوٹ اور سکے پڑے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ماں، آپ نے پیسے کہاں سے لیے؟ تو وہ بولی یہ لوگ مجھے فقیر سمجھ بیٹھے ہیں، سب میرے اوپر پیسے پھینکنے لگے۔ میں نے روکا بھی مگر کوئی مانتا ہی نہیں، ہر آنے جانے والا 2-4 روپے دے کے جا رہا تھا۔ میں پہلے تو حیرت میں پڑا، پھر ہلکی سی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا خیر ہے ماں، پیسے تو پیسے ہوتے ہیں۔ میں نے سارے پیسے زمین سے اٹھائے تو دیکھا کہ خاصے زیادہ ہیں۔ جب میں نے گنے تو 550 روپے نکلے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اتنے تھوڑے وقت میں اتنے پیسے دے دیتے ہیں۔ میں نے انہی پیسوں میں سے رکشے کا کرایہ دیا اور ماں کو ساتھ لے کر گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر میں سوچتا رہا کہ یہ تو میری آدھی دہاڑی سے بھی زیادہ رقم ہے، اور وہ بھی بغیر محنت کے، صرف آدھا گھنٹہ بیٹھنے پر۔ میں نے بیوی کو سارا واقعہ سنایا تو وہ بولی کہ اس کے آس پاس اسپتال ہے نا، اسی لیے لوگ غریبوں مسکینوں کو پیسے دے دیتے ہیں۔ وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ صدقہ دینے سے ان کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اس نے کہا کہ اسپتالوں کے باہر اور بسوں کے اڈوں پر فقیر زیادہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ سفر پہ جانے والے اور مریضوں کے ساتھ آنے والے لوگ ہمیشہ ڈرے ہوئے اور پریشان ہوتے ہیں، ایسے لوگ آسانی سے پیسے دے دیتے ہیں۔ میں نے سوچا بیوی صحیح کہہ رہی ہے، جب انسان کے دل میں ڈر ہوتا ہے تو وہ دینے پر دیر نہیں کرتا، پریشان دل ہی پیسہ بانٹتا ہے، اور شاید اسی لیے وہاں ماں کو اتنے پیسے مل گئے تھے۔ اگلا دن آیا تو میری دہاڑی نہیں لگی۔ میں صبح سے شام تک جگہ جگہ گیا مگر کام نہیں ملا۔ شام کو تھکا ہارا گھر پہنچا تو بیوی نے کہا آج بھی کچھ نہیں ملا۔ میں نے کہا نہیں، آج قسمت ہی خراب رہی، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ بیوی بولی کہ تمہاری ماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اوپر سے تمہاری دہاڑی بھی نہیں لگ رہی، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہیں تو پتہ ہے جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ پھر میں نے کہا دیکھو جس دن ماں کو وہاں بٹھایا تھا تو اتنے پیسے ملے تھے، ہم دونوں سارا دن کام کرتے ہیں، بدن ٹوٹ جاتا ہے، تب جا کر اتنی کمائی نہیں ہوتی، تو یہ لوگ کیسے جلدی جلدی اتنے پیسے بنا لیتے ہیں صرف بیٹھنے سے؟ بیوی بولی بات تو ٹھیک ہے مگر سب نصیب کا کھیل ہے۔ میں نے کہا کھانے کو کچھ ہے؟ تو وہ بولی کہ نہیں، کچھ بھی نہیں بچا، تھوڑی سی دال پڑی تھی وہ پکا کے تمہاری ماں
اور بیٹے کو کھلا دی۔ اب کچھ نہیں بچا، اور اگلے ہفتے بیٹے کی فیس بھی دینی ہے۔ اگر فیس نہیں دی تو اسکول سے نکال دیں گے۔ بڑی مشکل سے تو داخلہ ہوا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، سوچتا رہا کہ ہر مسئلہ پیسوں کے ساتھ ہی جڑا ہے۔ جب جیب خالی ہو تو انسان کے رشتے، جذبات سب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میں چھت کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوا تو آپ چیک اپ کے لیے لے آنا۔ ماں نے ایسا کچھ بولا تو نہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، مگر میرے دل میں خیال آیا کہ احتیاط بہتر ہے۔ اسی لیے میں نے بیوی سے کہا کہ میں ماں کو چیک اپ کے لیے اسپتال لے کے جا رہا ہوں۔ بیوی بولی کہ پہلے ہی گھر میں پیسے نہیں ہیں، جب وہ خود نہیں کہہ رہی کہ انہیں کوئی تکلیف ہے تو تم کیوں لے کے جا رہی ہو؟ میں نے کہا جانے دو، مجھے ایک ضروری کام ہے، اور میں ماں کو لے کر نکل گیا۔ میں نے ماں کو رکشے میں بٹھایا۔ ان کی ٹانگ پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ خاموش تھی، بس کبھی کبھار میری طرف دیکھ لیتی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ رکشہ اسپتال کے دروازے پر رکا تو میں نے پھر وہی جگہ دیکھی جہاں پچھلی بار ماں کو بٹھایا تھا۔ وہی سایہ دار کونا، وہی دیوار، وہی اسپتال کا گیٹ۔ میرے قدم وہیں جا کر رکے۔ میں نے ماں سے کہا آپ ادھر بیٹھ جائیں، میں اندر جا کر نمبر لے آتا ہوں۔ ماں بولی کہ مجھے اندر اسپتال میں بٹھا دو، باہر کیوں بٹھا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اندر بہت زیادہ رش ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ شور مچا رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھیں گی تو گھٹن ہو جائے گی، یہاں ہوا بھی ہے اور سایہ بھی ہے، آپ کو آرام رہے گا۔ ماں نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا جیسے کچھ شک ہو، مگر بولی کچھ نہیں۔ میں نے ان کی کرسی وہی لگائی، ان کے کندھے پہ دوپٹہ درست کیا اور بولا کہ آپ تھوڑا آرام سے بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ میں وہاں سے تھوڑا دور ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور چپکے سے ماں کو دیکھنے لگا۔ میرے دل میں تجسس تھا کہ دیکھوں آج کیا ہوتا ہے۔ آج دھوپ بھی نہیں تھی، موسم ٹھنڈا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ ہسپتال کے گیٹ سے کبھی کوئی مریض نکل رہا تھا تو کبھی کوئی اندر جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک امیر سی عورت آئی، اس کے ہاتھ میں پرس تھا۔ وہ ماں کے پاس سے گزری اور پرس سے کچھ نوٹ نکال کر ماں کے سامنے رکھ دیے۔ ماں نے فوراً ہاتھ روکنے کی کوشش کی اور بولی کہ مجھے پیسے مت دو، میں کوئی فقیر نہیں ہوں، مگر عورت سننے والی نہیں تھی، وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی جیب سے 2 نوٹ نکال کر ماں کے قدموں کے پاس رکھ دیے۔ ماں کے چہرے پر شرمندگی تھی، وہ بولتی چاہتی تھی کہ میں مانگنے والی نہیں بیٹھی، مگر کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ میں ایک طرف کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ لوگ واقعی کتنی جلدی کسی کو فقیر سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی ان کی حالت نہیں دیکھتا، بس پیسے ڈال کے گزر جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ میں مسلسل ماں کو دیکھتا رہا، مگر میرے پرانے کزن کی کال آ گئی۔ وہ میرا بچپن کا دوست بھی تھا، اس کا فون نمبر میرے پاس تھا، وہ سالوں بعد کال کر رہا تھا۔ میرا فون عام سا بٹن والا تھا۔ میں نے کال اٹھائی تو وہ خوشی سے چلا اٹھا کہ انور بھائی، کتنے دنوں بعد بات ہو رہی ہے۔ ہم دونوں باتوں میں لگ گئے۔ اس نے اپنے گاؤں کی خبریں سنائیں، اپنے بچوں کے بارے میں بتایا۔ میں بھی اس سے پرانی یادیں تازہ کرنے لگا۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سڑک کی طرف پیٹھ کر لی اور باتوں میں کھو گیا۔ وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ جب میں نے فون بند کیا تو شاید 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دور سے ہی ماں کے پاس زمین پر بہت سارے نوٹ بکھرے ہوئے نظر آئے۔ مجھے لگا شاید میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، مگر جب قریب گیا تو واقعی بہت سارے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ ماں تھکی ہوئی لگ رہی تھی، چہرے پر شرمندگی بھی تھی اور غصہ بھی۔ میں نے جلدی سے جا کر سارے پیسے سمیٹے۔ جب میں نے گنے تو وہ 1500 روپے نکلے۔ یہ رقم میری پوری دہاڑی سے بھی زیادہ تھی۔ میں خوش ہو گیا۔ دل میں خیال آیا کہ اتنے پیسے بغیر محنت کے مل رہے ہیں تو کیا برا ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ چلیں، ڈاکٹر کا نمبر نہیں ملا، آج بہت رش تھا۔ ماں بولی کہ اتنی دیر سے میں یہاں بیٹھی ہوں، لوگ مجھے بار بار پیسے دیتے جا رہے ہیں، میں انہیں روکتی ہوں مگر کوئی سنتا نہیں، اور تو اب کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر نہیں ملا۔ میں نے کہا ماں، سرکاری ہسپتال ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی نمبر نہیں آتا، کبھی ڈاکٹر نہیں بیٹھتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ماں خاموش ہو گئی، وہ بس میری آنکھوں میں دیکھتی رہی جیسے سب کچھ سمجھ گئی ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور انہیں رکشے میں بٹھا دیا، مگر اس دن میرے دل میں ایک نیا خیال پیدا ہو گیا، وہی خیال جس نے میری زندگی کی سمت بدل دی۔
میں نے سوچا اگر ماں کو وہاں بٹھانے سے اتنے پیسے آ سکتے ہیں تو کیا برا کیا ہے۔ میں نے اگلے دن پھر یہی کیا۔ صبح میں نے ماں کو ساتھ لیا، رکشے میں بٹھایا اور اسپتال کے باہر اسی جگہ پر چھوڑ دیا اور خود دور کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں لوگ آنا جانا شروع ہو گئے۔ ایک عورت آئی، اس نے 20 روپے رکھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے 50 رکھے۔ کوئی 100 کا نوٹ پھینک جاتا، کوئی سکے ڈال گیا۔ شام تک میرے ہاتھوں میں کئی نوٹ جمع ہو چکے تھے۔ جب گنے تو اتنے پیسے بن گئے جتنے میں دن بھر مزدوری کر کے بھی نہیں کماتا۔ اب یہ میرا معمول بن گیا تھا۔ روز ماں کو صبح لے جاتا اور وہیں بٹھا دیتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ فقیر ہیں اور پیسے دے جاتے۔ میں شام کو آتا، سب سمیٹتا اور گھر لے آتا، بیوی کے ہاتھ میں دیتا تو 2 دن کا سامان خرید لیتی۔ اگلے دن پھر وہی چکر، پیسے آتے رہتے، سامان بھی جمع رہتا اور گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ بیٹے کی فیس بھی دے دی، گھر میں اچھا کھانا بننے لگا۔ مگر ماں اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ ایک دن انہوں نے غصے میں کہا، تیری غیرت مر گئی ہے، تیری ماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اسی پہ کمائی کر رہا ہے۔ اگر تیرے باپ نے یہ دن دیکھے ہوتے تو وہ تجھے جیتے جی مر جاتا۔ میں نے کہا، ماں پلستر جب تک لگا ہے، اگر انہی دنوں میں کچھ کمائی ہو جائے تو برا کیا ہے؟ انہی پیسوں سے آپ کی دوائی بھی آتی ہے، پھل بھی لاتا ہوں۔ مگر ماں کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بولی کہ اپنی بیمار ماں پر کمائی کر کے تو بے غیرت بن گیا ہے۔ میں خاموش رہا۔ میں جانتا تھا ماں نے کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے۔ ان کی عمر ہو گئی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں سوچا، اگر میری محنت سے کچھ نہیں بن پا رہا تو نصیب نے یہی راستہ دکھا دیا ہے۔ میں اور میری بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ زندگی میں پہلی بار ایسا وقت آیا تھا کہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ اب میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ رہنے لگی تھی اور میری بیوی بھی ہنستی رہتی تھی۔ جب میں شام کو گھر آتا تو وہ کھانا بنا کر میرا انتظار کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ اب جا کے تم نے صحیح فائدہ اٹھایا ہے، ورنہ پہلے تو تم بس پریشان ہی رہتے تھے۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجھے بھی تسلی ہوتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آخرکار زندگی نے ہم پر کچھ مہربانی کی ہے۔ بابا تو کب سے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب ماں تھی جو بیمار رہتی تھی، مگر اب تو میں نے ان کے سہارے ہی یہ کام شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر نے جو تاریخ دی تھی کہ پلستر اس دن کھل جائے گا، وہ تاریخ بھی گزر گئی تھی۔ میں جانتا تھا اگر پلستر کھل گیا تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ وہ حالت نہیں رہے گی جس سے ہم کمائی کر رہے ہیں۔ مگر میں نے جان بوجھ کر وہ دن گزار دیا۔ مجھے علم تھا کہ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر اب جو پیسے آنے لگے تھے وہ میرے لیے سب کچھ بدلنے کے برابر تھے۔ میں روز محنت مزدوری سے تھک گیا تھا، بدن ٹوٹ گیا تھا، پسینے میں شرابور دن گزرتا تھا، مگر اب مجھے گھر بیٹھے کمائی ہونے لگی تھی۔ ماں بیمار تھی، ان کی ٹانگ میں پلستر تھا، وہ خود سے نہ اٹھ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی۔ میں انہیں گھر کے صحن میں اس مخصوص جگہ بٹھا دیتا تھا جہاں سورج کی ہلکی دھوپ پڑتی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی رہتی اور میں کبھی کبھی گھر سے غائب ہو جاتا، کبھی 2 گھنٹے، کبھی آدھا دن گزر جاتا۔ وہ وہیں پڑی رہتی اور واپس اندر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب میں واپس آتا تو کبھی کبھی وہ خاموش بیٹھی ہوتی اور کبھی کبھی آنسو بہاتی ہوتی، مگر میں ان کی باتوں پر دھیان نہ دیتا تھا، کیونکہ جتنی دیر وہ وہاں بیٹھتی اتنے ہی زیادہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے رہتے اور اتنے ہی زیادہ نوٹ میرے ہاتھ لگتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے قسمت نے دیر سے صحیح مگر دروازہ کھول دیا ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر کے اندر تھا اور باہر شور سنائی دیا۔ میں بھاگ کر صحن میں گیا تو دیکھا ایک بڑی سی گاڑی آ کر روکی ہے۔ اس میں ایک آدمی اترا جو کسی بڑے گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے میری ماں سے کچھ باتیں کی۔ میری ماں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، وہ بس سر ہلا رہی تھی۔ پھر اس آدمی نے ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ دیا اور چلا گیا۔ میں بھاگ کے باہر آیا تو دیکھا کہ وہ گاڑی دور جا چکی ہے۔ میں نے کاغذ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ 25,000 کا چیک تھا۔ اس پر صاف لکھا تھا کہ آپ اپنا علاج کروا لیجئے۔ میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے ماں سے کہا کہ دیکھو، تمہارے نصیب جاگ اٹھے ہیں، اب تم آرام سے علاج کروا سکو گی۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، یہ کام تو دن بدن اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ایک بندے نے اتنا دیا ہے تو کل کوئی دوسرا اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ میں دن رات یہی سوچنے لگا کہ ماں کو زیادہ دیر باہر بٹھاؤں تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ ہمدردی ہو اور زیادہ پیسے آئیں۔ میرا دل سخت ہوتا جا رہا تھا اور میں یہ بات محسوس بھی کر رہا تھا۔
मगर लालच आंखों पर पट्टी बन चुकी थी। एक दिन मेरा एक रिश्तेदार आ गया, वो सब कुछ देख चुका था, शायद कहीं से सुन भी लिया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसने आते ही मुझसे कहा कि अनवर, तुझे पता है तेरी माँ ने तुझे कितनी मुश्किलों से पाला है। तेरा बाप तो जल्दी इस दुनिया से चला गया था, मगर तेरी माँ ने दिन रात मेहनत करके तुझे बड़ा किया, लोगों के घरों में बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, तेरे लिए फाके किए, और आज तू अपनी माँ की बीमारी पर कमाई कर रहा है। मैंने चुप रहने के बजाय जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी माँ के साथ कर रहा हूँ, किसी और की माँ के साथ नहीं। लोग तो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैं इनका ख्याल रख रहा हूँ। अगर वो 4 पैसे कमाती हैं तो 2 पैसे इन्हीं के इलाज पे लगाता हूँ। किसी को मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बात ख़त्म की और वो खामोशी से चला गया, मगर जाते जाते इसकी आंखों में एक ऐसी नफ़रत थी जो मुझे कई दिनों तक चलाती रही। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने काम में कोई कमी ना आने दी, क्योंकि मेरे दिल में इंसानियत की जगह अब लालच ने ले ली थी। एक दिन ऐसा आया कि मैं पैसे की लालच में इतना ज़्यादा आगे निकल गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मेरी माँ को सुबह से बुखार था, इनका चेहरा जल रहा था, इनकी आंखें सुर्ख थी। वो बार बार कह रही थी, अनवर मुझे आज बाहर मत ले जा, मेरा जिस्म बहुत भारी लग रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि आज हफ्ते का दिन है, लोग ज़्यादा आएंगे और आज ज़्यादा कमाई होगी। मैंने इनकी बात नहीं सुनी। इनके कांपते हुए हाथ पकड़े और कहा, थोड़ी देर के लिए बैठना है, फिर घर ले आऊँगा। मैंने इनको ज़बरदस्ती सहारा दिया और बाहर ले गया। आज मौसम भी कुछ और ही था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में ठंडक थी और कभी कभार हल्की बूंदाबांदी होने लगती थी। मैंने माँ को वहीं पर बैठा दिया जहाँ आम दिनों में बैठाता था, मगर आज वहाँ बारिश की छींटें भी पड़ रही थी। मैंने पैसे गिले ना हों इसलिए इनके ऊपर एक पुरानी सी छतरी डाल दी और नीचे ज़मीन पर रुमाल रख दिया ताकि इनके कपड़े ज़्यादा गिले ना हों। मैंने इनके हाथ में वही कटोरा पकड़ा दिया और कहा, थोड़ा सब्र कर लेना। कुछ लोग गुजरे तो उन्होंने माँ को देखा, इनके कपड़े बारिश में भीगे हुए थे, इनकी सांसें तेज चल रही थी। एक औरत ने आगे बढ़कर कहा, अम्मा आप उठ जाए, मैं आपको गाड़ी में बैठा देती हूँ। मगर मेरी माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मेरा बेटा अभी आ जाएगा, वो मुझे खुद ले जाएगा। इस औरत ने कुछ पैसे डाले और आगे बढ़ गई। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन रोका नहीं, क्योंकि आज तो जैसे किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। लोगों का तांता बंधा हुआ था और दोपहर तक इतने पैसे आ गए थे जितने पहले शाम तक आते थे। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल था कि आज तो जैसे सब कुछ वापस मिल गया है। बार बार मेरा फ़ोन बज रहा था, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। जब बार बार कॉल आने लगी तो मैंने जेब से फ़ोन निकाला, देखा तो मेरी बीवी का नंबर था। मैंने झंझला कर फ़ोन उठाया और कहा, क्या मसला है? वो घबराहट से बोली कि बेटे की स्कूल से कॉल आई है, वो कह रही है कि आप लोग फ़ौरन आ जाएं, कुछ हुआ है। मैं घर से निकल रही हूँ, तुम भी स्कूल पहुँचो। मैंने जल्दी से कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने माँ की तरफ देखा, वो अब भी वही बैठी थी। इनकी आंखें बंद थी, इनके होंठ हल्के हल रहे थे, शायद वो कोई दुआ मांग रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि थोड़ी सी देर है की बात है, वापस आकर ले जाऊँगा। मैं भागता हुआ स्कूल की तरफ निकल गया। रास्ते भर मेरे दिल में अजीब सा खौफ था। मैं सोच रहा था कि कहीं बेटे ने किसी लड़के से लड़ाई तो नहीं की, कहीं इसे चोट तो नहीं लगी। जैसे जैसे स्कूल करीब आ रहा था, मेरे कदमों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। स्कूल पहुंचा तो एकदम दिल धक से रह गया। स्कूल के गेट पर काफ़ी भीड़ जमा थी। अंदर जाकर देखा तो मेरा बेटा ज़मीन पर लेटा हुआ था। इसके चेहरे पर होश के कोई आसार नहीं थे। टीचर कह रहे थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये एक लड़के से झगड़ रहा था, इसने धक्का दिया और ये गिर गया, फिर ये उठा ही नहीं। मैंने बेटे को गोद में लिया, इसके चेहरे पर ठंडा पानी डाला, इसकी गालों पर चिपट मारी कि उठ जा बेटा उठ जा, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहा था। सांसें बहुत हल्की चल रही थी। स्कूल वाले फ़ौरन हमारे साथ अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर फ़ौरन आया और कुछ देर बाद इसने जो कहा वो मेरे पैरों तले ज़मीन खींच लेने के बराबर था। डॉक्टर ने कहा कि लगता है धक्के की वजह से दिमाग के अंदर कोई चोट लगी है और बच्चा कोमे में जा चुका है। इस अल्फाज ने मेरे कानों में जहर भर दिया। मेरी बीवी फूट फूट के रोने लगी। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं बच्चे को ज़िंदा रखा जाए
تو روز کی کم از کم 10,000 روپے جمع کروانے ہوں گے، ورنہ مشینیں بند کرنے پڑیں گے۔ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے تھے؟ جو کچھ کمائی ہوئی تھی وہ 5 دن کے لیے ہی کافی تھی، اس کے بعد کچھ نہیں بچا تھا۔ میں اور میری بیوی اسپتال کے فرش پر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ ہم پر آسمان جیسے گر گیا تھا۔ میری بیوی کہنے لگی، کچھ کرو انور، کچھ تو کرو۔ میں نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں، شاید اماں کے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے ہوں گے، تم یہیں رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں میں نے صبح کو اماں کو چھوڑا تھا۔ وہاں جاتے ہوئے میرے قدم لرز رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ وہاں کیا منظر میرا انتظار کر رہا ہے، لیکن بس ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح پیسے مل جائے تاکہ میرے بیٹے کو بچا سکوں۔ اب میں نے پہلی بار سوچا کہ کاش آج میں ماں کو اس حالت میں گھر سے نہ نکالتا، کاش میں نے ان کی بات سن لی ہوتی، لیکن اب کاش کا وقت گزر چکا تھا اور میں تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں جب اس جگہ پہنچا جہاں پر میں اپنی ماں کو بٹھا کر گیا تھا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی لیکن وہاں میری ماں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ہر طرف دیکھا، وہ ٹوٹی ہوئی کرسی جس پر میں نے صبح ان کو بٹھایا تھا اب خالی تھی۔ زمین پر کچھ کاغذ اڑ رہے تھے اور بارش کے بعد جگہ کیچڑ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے چاروں طرف بھاگ بھاگ کر دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ ماں کہاں گئی۔ سب مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایک دکاندار نے کہا کہ تمہاری ماں تھی وہ بوڑھی عورت جو یہاں روز بیٹھتی تھی، تو میں تمہیں کبھی نظر نہیں آتی تھی، تم اسے یہاں کیوں بٹھاتے تھے؟ ہمیں تو لگا بیچاری کوئی ایسی عورت ہے جسے اولاد نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اگر وہ تمہاری ماں تھی تو تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ میں ان کی باتیں سن کر ساکت رہ گیا۔ میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ دل میں ایک درد کی لہر اٹھی، ایسا لگا جیسے کسی نے میرا سینہ چیر دیا ہو۔ میں نے لوگوں کو کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ وہاں سے پلٹ آیا۔ میں جانتا تھا کہ اب کچھ چھپانے کا فائدہ نہیں ہے، میں نے گناہ کیا ہے اور اب شاید اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ ظلم کیا تھا اور اب وہ کہیں چلی گئی تھی، پتہ نہیں کہاں۔ شاید وہ خود اٹھ کر چلی گئی یا شاید کسی نے ان کو وہاں سے لے لیا ہو، لیکن میرے دل میں ایک ہی خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو کر تو نہیں چلی گئی۔ میں تیزی سے واپس اسپتال پہنچا۔ وہاں میری بیوی آنسوؤں میں بھیگی بیٹھی تھی۔ میں نے سارا ماجرا بتایا کہ ماں وہاں نہیں ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر بولی، جو کمائی کا ذریعہ تھا وہ بھی چلا گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ انور، تمہیں پتہ ہے روزانہ 10,000 روپے کا خرچ ہے، اگر مزدوری بھی مل جائے تو اتنے پیسے نہیں بن سکتے، ہم اپنے بیٹے کو کیسے زندہ رکھیں گے؟ یہ سنتے ہی ہم دونوں کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ ہم وہیں فرش پر گر گئے اور سجدے میں جا کے رونے لگے۔ ہم اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ ہمارے بیٹے کو بچا لے، کوئی کرم کر دے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس نہ پیسے تھے نہ کسی کا سہارا۔ ڈاکٹر بھی اب ہمیں ترس کھا کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ غریب ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ اسے سرکاری اسپتال لے جائیں گے تو وہاں حالت خراب ہو جائے گی، یہاں پر کم از کم ہم اس کی سانسیں تو چلا سکتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میری بیوی بار بار بول رہی تھی کہ انور کچھ سوچو، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اوپر سے ماں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے ہر طرف پتہ کیا، کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ خود جا سکتے ہیں، ان کی حالت ایسی نہیں تھی، پھر یا تو کوئی اور انہیں لے کر گیا تھا یا پھر وہ کہیں گر گئی تھی، پر میں کیا کر سکتا تھا؟ ایک طرف بیٹا موت و زندگی کے بیچ لٹکا تھا اور دوسری طرف ماں غائب تھی۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ ہم نے بڑی مشکل سے 10-12 دن کے پیسے جمع کیے، کبھی ادھار لیا، کبھی گھر کے سامان بیچا، جو کچھ قیمتی تھا وہ سب نکل گیا، لیکن بیٹے کو ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر روز کہتا کہ امید رکھو، مگر امید اب کمزور پڑنے لگی تھی۔ 5 دن بعد ڈاکٹر نے کہا اب آگے کے دنوں کا خرچہ ادا نہیں ہوا تو مشینیں بند کرنی پڑیں گی۔ ہم رو پڑے۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ کر لیجئے۔ اس نے کہا میں ذاتی طور پر 4-5 دن کی مہلت دے سکتا ہوں، اس دوران کا خرچ میں خود اٹھا لوں گا، کیونکہ آپ لوگ سچے اور مجبور ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 4-5 دن گزر گئے۔ آج آخری دن تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بلایا اور کہا اگر کل تک کے پیسے جمع نہیں ہوئے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں اور میری بیوی اسپتال کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، جیسے زندگی نے ہمیں دھتکار دیا ہو۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھی، سانسیں بوجھل تھی۔ ہم صرف اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے رہتے کہ شاید وہ آنکھ کھول دے۔ ایسے میں اچانک ایک آدمی اندر آیا۔
درمیانی عمر کا، سادہ کپڑوں میں، مگر چہرہ پرسکون کی چمک تھی۔ وہ ہمارے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، آپ لوگ اس بچے کے والدین ہیں؟ ہم نے سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ اس کا سارا خرچ میں اٹھانے کو تیار ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ جب تک یہ بچہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کے علاج کا سارا خرچ لوں گا۔ ہم دونوں کافی حیران ہوئے کہ یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں ہماری مدد کر رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی چونک گیا۔ اس آدمی نے وہیں 1 مہینے کے پیسے جمع کروائے، رسید لی اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا مگر وہ بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میں اور میری بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، جیسے ہمیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ واقعی کوئی اس طرح بغیر مطلب کے مدد کر سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس آدمی کا پتہ بتائے۔ اس نے کہا کہ اس نے کوئی تفصیل نہیں دی، بس اتنا کہا کہ اگر بچے کو کچھ چاہیے ہو تو میں خود آ جاؤں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ ڈاکٹر نے اسی دن ہمیں ایک اور خبر دی کہ آپ کے بیٹے نے ہاتھ ہلایا ہے، اس کے دماغ میں حرکت پیدا ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر ہماری آنکھوں میں وہ آنسو آ گئے جو کئی دنوں سے اندر اٹکے ہوئے تھے۔ ہم نے شکر ادا کیا اور یہ سوچا کہ اب ہم اس آدمی کا شکریہ ادا ضرور کریں گے جس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اور شاید اسی کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ لیکن کسی طرح پتہ حاصل کر کے جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے، اس میں بھی ہمیں تھوڑا وقت لگ گیا۔ رستہ اجنبی تھا اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ قدم اٹھاتے وقت سینہ جیسے دھونک رہا تھا۔ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی ماں کو اس حال تک نہ پہنچایا ہوتا۔ لیکن وقت گزر چکا تھا اور اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ خاموش تھی لیکن اس کے چہرے پر خوف اور افسوس دونوں نظر آ رہے تھے۔ آخر کار ہم اس گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے۔ وہ بہت بڑا سا مکان تھا، خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا۔ باہر گیٹ پر 2 پہرے دار کھڑے تھے جنہوں نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے کوئی اجنبی دیکھ رہے ہوں۔ میں نے ان سے کہا ہمیں اندر جانا ہے۔ انہوں نے پوچھا کس سے ملنا ہے۔ میں نے کہا اندر انور کی ماں ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک نے فون کیا اور تھوڑی دیر بعد گیٹ کھل گیا۔ ہم اندر گئے تو وہاں کی ہوا ہی الگ تھی، جیسے ہر چیز سکون سے لبریز ہو۔ میں نے گارڈن کی طرف دیکھا تو میرا دل رک گیا۔ وہاں پر میری ماں بیٹھی تھی، وہی ماں جنہیں میں نے بیمار حالت میں چھوڑا تھا۔ اب وہ صاف ستھری لباس میں تھی، ان کے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور چہرے پر عجب سی روشنی تھی۔ ان کے پاس ایک نوکرانی بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جو نہایت سکون سے ان سے بات کر رہا تھا۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو پہچان گیا، وہی آدمی تھا جس نے ماں کو 25,000 کا چیک دیا تھا۔ میں اور میری بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ میں آگے بڑھا تو ماں نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا لیکن فوراً منہ پھیر لیا اور نوکرانی سے کہا کہ اسے اندر لے جاؤ۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی اور آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی دکھ اب باقی نہ رہا ہو۔ میں ان کے قریب جانا چاہتا تھا مگر وہ جیسے دیوار بن گئی تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا یہ سب کیا ہے؟ کیوں میری ماں یہاں ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا کہ تمہیں یاد ہوگا، میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہاری ماں کو 25,000 کا چیک دیا تھا اس دن جب تم نے ان کو سڑک کنارے بٹھا رکھا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر وہ چیک دیا کہ شاید تم لوگ اس کا علاج کروا لو گے، لیکن مجھے جب پتہ چلا کہ تم اپنی ماں کی بیماری پر کمائی کر رہے ہو تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے سوچا کہ جو عورت اتنی عظیم ہے کہ اسے حال میں چھوڑ دینا ظلم ہوگا، اسی لیے میں نے ان کو اپنی ماں بنا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی باتیں سن کر حیران تھا، میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کیونکہ کبھی میری ماں بھی تھی، وہ میرے لیے دعائیں کرتی تھی۔ جب تک وہ زندہ تھی میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، میرا کاروبار ترقی کر رہا تھا، میری گھر میں خوشیاں تھیں۔ لیکن جب وہ دنیا سے گئی سب کچھ بکھر گیا، جیسے ان کے جانے کے ساتھ ہی رحمت بھی چلی گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ماں کیا ہوتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ماں چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں ان کو اپنے گھر لے آیا۔ ان کے آنے کے بعد میرے گھر میں سکون آ گیا، میرا کاروبار پھر سے سنبھل گیا۔ اب میں ہر روز ان کی قدم چوم کر کام پر جاتا ہوں اور ہر رات ان کی دعاؤں کے سائے میں سوتا ہوں۔
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، لیکن اب میں بدل گیا ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا وہ تمہارا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ تم ان کے سامنے جاؤ، کیونکہ وہ اب پرسکون ہے اور تمہاری موجودگی ان کے دل کو تکلیف دے گی۔ میں نے کہا میں بس ایک بار ان کے قدم چھونا چاہتا ہوں، لیکن وہ بولا تمہیں اجازت نہیں ہے، جا سکتی ہو، تمہارا بیٹا مشکل میں تھا اسی لیے مدد کی تھی، ورنہ تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ماں کی آنکھیں نم تھی، لیکن انہوں نے سر جھکا لیا، جیسے وہ خود کو روک رہی ہوں کہ کہیں پھر کمزور نہ پڑ جائے۔ میرا دل چیخ رہا تھا۔ میں نے پکارا اماں، ماں میں تمہارا بیٹا ہوں، دیکھو تمہارا انور آیا ہے، تمہارے قدموں میں گرنے آیا ہے، تم سے معافی مانگنے آیا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک لمحے کو بھی میری طرف نہیں دیکھا، وہ وہی خاموش بیٹھی رہی۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید وہ میرے لیے دعا کر رہی تھی، مگر میں جان گیا تھا کہ انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں اور میری بیوی روتے رہے، ہماری آوازیں اس بڑے گھر کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آتی رہیں، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر کار وہ آدمی آیا اور بولا تم لوگ جا سکتے ہو، یہ گھر اب ان کا ہے، جہاں ان کی عزت ہے، ان کا سکون ہے، اور ان کا بیٹا بن چکا ہوں میں۔ میں نے سر جھکا لیا، دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ میں وہاں سے باہر نکلا تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے قدرت بھی رو رہی ہو۔ جب ہم واپس اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو ہوش آ گیا، وہ بولنے لگا ہے، لیکن ابھی 15 دن اور رکنا ہوگا، اس کے بعد آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں اور میری بیوی پھر سے ٹوٹ گئے۔ آنسوؤں میں بھی ایک عجیب سی چبھن تھی، ایک طرف خوشی تھی کہ ہمارا بیٹا بچ گیا، دوسری طرف غم کہ ماں ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ ہم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید یہ ماں کی دعا تھی جو ہمارے بیٹے کو واپس لے آئی۔ 15 دن بعد ہم اسے گھر لے آئے، زندگی جیسے دوبارہ شروع ہو گئی، مگر اب وہ رونق، وہ برکت، وہ سکون کہیں نہ تھا جو پہلے تھا۔ میں کام پہ جاتا تو دماغ بوجھل رہتا، گھر آتا تو ماں کی یاد دل کو کاٹتی رہتی۔ رات کو جب خاموشی پھیلتی تو ان کی آواز سنائی دیتی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں انور تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں کروٹ بدلتا تو بیوی کہتی کیا ہوا؟ میں کہتا کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی۔ آہستہ آہستہ حالات پھر ویسے ہی ہونے لگے جیسے پہلے تھے۔ کمائی رک گئی، وہ فائدے جو ہو رہے تھے ختم ہو گئے۔ میں نے دوبارہ محنت مزدوری شروع کر دی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، جسم تھک گیا، مگر دل پھر بھی کبھی نہ بھرا، کیونکہ اب اس میں ماں کی کمی تھی۔ ہر روز جب مزدوری سے واپس آتا تو دروازے پہ رک جاتا، شاید دل کہتا تھا کہ ماں دروازہ کھول دے گی، آواز دے گی انور آ گیا ہے، آجا کھانا کھا لے، مگر دروازہ خاموش رہتا، اندر اندھیرا ہوتا۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر وقت واپس آ جائے تو میں ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، ان سے کہوں کہ ماں مجھ پہ غصہ نہ کرو، لیکن وقت کبھی لوٹ کے نہیں آتا، انسان اپنی غلطیوں کا بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ میری زندگی اسی بوجھ کے ساتھ گزرنے لگی، اور میں نے تب سمجھا کہ ماں کی دعا دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جس کے پاس وہ نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج برسوں گزر گئے ہیں، بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بیوی کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، مگر جب کبھی بارش ہوتی ہے تو دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ماں کہیں قریب ہو اور کہہ رہی ہو بیٹا تو اب سمجھ گیا نا ماں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ میں چھت کی طرف دیکھتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں ماں اگر تو سن رہی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں اب جان چکا ہوں کہ جو ماں کا دل دکھاتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، رزق کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور دل ہمیشہ کے لیے خالی رہ جاتا ہے۔ دنیا کی ہر خوشی پھیکی لگتی ہے، کیونکہ ماں جیسی کوئی نہیں ہوتی، وہ روٹھ جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ سچ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے، اور جو اس جنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ ساری زندگی دوزخ میں چلتا رہتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔